अस्सलाम वालेकुम। आई लव यू दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से आप सब नाजरीन को, देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। आज 20 जुलाई है और सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है। कुछ कारोबार खुल गए हैं, कुछ खुलते जा रहे हैं। कोरोना की जो तादाद टीवी पे वो बता रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई नज़र आ रही है। इसमें क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, क्या कोई चक्कर है या क्या नहीं है, ये बाद में समझ आएगा। लेकिन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसका जो है ना फैलाव बता रहे हैं, और मुल्कों में भी, अमेरिका, बरतानिया में, इन सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा इसका फैलाव बता रहे हैं, ब्राज़ील में ख़ास तौर पे और इन बड़े मुल्कों में। तो अभी देखें कि हमारे क्या हालात हैं, सच में कम हो रहे हैं या कोई सियासी इशू है। तो सियासी इशू के हवाले से आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ मैं। आप लोग इंतज़ार में होते हैं कि जो कानूनी टीवी चैनल के दोस्त मुझे टेलीफोन कर रहे होते हैं। दोस्तों बात यह है कि आपको पता है कि बिलावल भुट्टो साहब कल के लाहौर आए हुए हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप मुलाकात करें, मुझे अपने पास बुला लें, या मैं आपके पास आना चाहता हूं तो मुझे आप मिलें, लाजमी मिलें। आपकी वजह से APC जो है वो डिले का शिकार हो रही है और आवाम जो है बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी है, क्योंकि आवाम को कहीं से भी कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं मिल रहा। ठीक है ना, ठंडी हवा मतलब कोई तकलीफ आ रही है, रिलीफ नहीं मिल रहा कहीं से भी। तो इसलिए जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब आप मुझे मिलें। लेकिन दोस्तों शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं बीमार हूँ और मैं आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, मेरा वफद आपको मिलेगा, कल उन्होंने बता दिया था बिलावल को। तो आज जो है वो मुस्लिम लीग नून का वफद बिलावल हाउस पहुंच गया है, जिस वफद में साद रफ़ीक साहब और आसन इकबाल साहब और अयाज सादिक साहब हैं। ठीक है, तो जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद खाकान अब्बासी भी इसमें होंगे, लेकिन वो बावजूद नहीं है। तो ये इन 3 बंदों को भेजा गया है। तो ये इन्होंने बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से बिलावल भुट्टो और कमर ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर साहब, ये लोग हैं और ये वहाँ पे गपशप लगा रहे हैं। APC के हवाले से बात हो रही है। तो दोस्तों APC का माहौल तो उसी वक्त ठंडा हो जाता है जब शहबाज शरीफ कहते हैं जी मैं नहीं आ सकता। ठीक है, तो माहौल ठंडा हो जाता है ना। तो इसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने उनको भी कहा है कि नहीं जी मैं बीमार हूँ, मैं नहीं मिल सकता। ठीक, तो ये हालात हैं। अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को सेहत दे जैसे भी है। तो APC के हवाले से तो थोड़ी सी आपसे बात ये थी। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह का मेरे जहन में आ रहा है कि यार नवाज शरीफ साहब को हमने कितना बेइज्जत करके जो है ना ये यहाँ से रुखसत किया है, और बिला वजह उसमें हमारे जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जो साकिब निसार साहब हैं उनकी ज़ाती रंजिशें और इमरान खान से उनकी ज़ाती दोस्ती की वजह से पूरे मुल्क को हमने दाव पे लगा दिए। और आप यकीन करें, मैं नवाज शरीफ को स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ, बड़े करीब से जानता हूँ। जब मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था तो नवाज शरीफ साहब को मैंने 2 दफ़ा अपने कॉलेज में बुलाया था चीफ गेस्ट के तौर पे, और मेरी उनके साथ बातचीत भी हुई थी और तब से मैं उनको जानता हूँ। मैंने एक नवाज शरीफ साहब में बात आप नोट की है जो आज भी मैं उसके ऊपर कायम हूँ, कि मैं कहता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब है ना, उसने बेशक गलतियाँ भी की होंगी, कोई गलतियाँ होती हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, कहीं गलती होती है, नहीं भी हो जाती, लेकिन वो शख्स जो है ना मेड इन पाकिस्तान है। उसके अंदर सही मानों में पाकिस्तान का दर्द है।
یہ میں نے نوٹ کیا ہے اب تک کی، میں آپ کو ساری آبزرویشن بتا رہا ہوں. اور وہ پاکستان کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان کے لیے اس نے کام کیا ہے اور پاکستان کو اس نے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کے اوپر شب خون مارا گیا ہے اور اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اب لاسٹ دفعہ جو وہ گئے ابھی 18 میں گئے ہیں، وہ 17-18 میں، تو ان کو یہ ثاقب نثار نے اور اہل اقتدار، مقتدر، اہل طاقت نے ان کو نہیں کام کرنے دیا گیا. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان ایسے اوپر جا رہا ہے، لیکن وہ اب دیکھیں دیدہ دانستہ یا دشمنی یا کیا وجہ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کو بغیر کسی قصور کے، ٹھیک ہے انہوں نے کیے ہوں گے، ابھی کیس تو ان کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن کوئی ہوتا ہے نا کہ جی پینسل ان سے برآمد ہو گئی ہے. ابھی تک تو نیب نے ان سے کوئی پینسل بھی برآمد نہیں کی، ٹھیک ہے، اور ان کو تاحیات ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی. قسم سے یہ ہماری عدلیہ کا تاریک دن ہے، بلیک ڈے ہے، بلیک ڈے. اور بھی ایسے فیصلے ہیں، یہ جسٹس منیر سے شروع ہوتے ہیں، مولوی تمیز الدین. ہماری اگر جو اعلیٰ عدالتیں ہیں اگر اس طرح انصاف کرتی تو شاید مشرقی پاکستان بھی ہم سے علیحدہ نہ ہوتا. کہ جب آپ کو ایک جگہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہاں سے مجھے انصاف مل سکتا ہے، تو چاہے وہ میاں بیوی کی لڑائی ہو یا وہ اداروں کی لڑائی ہو یا وہ صوبوں کی لڑائی ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک اتھارٹی ایسی بیٹھی ہے جہاں سے مجھے انصاف مل سکتا ہے، تو اس کا پھر نقصان نہیں ہوتا. اس لیے وہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ جی جب انگلینڈ تباہ ہو گیا تو انہوں نے کہا جی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی عدالتیں تو انصاف کر رہی ہیں، انہوں نے کہا پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو عدالتوں کا دوستو یہی رول ہوتا ہے پوری دنیا میں. عدالتیں کبھی بھی فریق نہیں بنتی، پارٹی نہیں بنتی. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ عدالتیں پارٹی بنی ہیں. افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی چھٹی کروائی اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا. ٹھیک ہے، صرف ہماری عدالتیں تابع داری جو کرتی ہیں نا، وہ مارشل لاء کے دور میں کرتی ہیں. جیسے مشرف کو کہ مارشل لاء کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کو آئین میں ترمیم کرنے کا بھی حق دے دیا تھا. یہ دوستو ہماری ہسٹری ہے، بلیک ہسٹری ہے بہت زیادہ. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ادارہ بھی نہ بچے جہاں سے آپ کو انصاف ملے. یا پھر میں یہ کہتا ہوں، چلے دوسرے طور پہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کو کسی پارٹی بازی میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے دوستو، تاریخ آپ دیکھ لیں، 3 مارشل لاء لگ چکے ہیں. تو وہ آج کدھر گئے؟ اب ہم بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں نواز شریف کا مقابلہ جو ہے نا یہ عمران خان کے رویوں سے کر رہا ہوں کہ عمران خان کی اب ساری پرانی تقریریں انہوں نے نکال کے دکھائی ہیں کہ جناب جو ڈیول نیشنل ہوتا ہے نا بندہ، دوہری شریعت والا، سارے پاکستانی کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، لو کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ وزیر اعظم کو بھی نہیں رسائی نہیں دی جاتی. آرمی کی ایسی خفیہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ صرف چیف آف آرمی سٹاف جا سکتا ہے، وہاں پہ پبلک کا وزیر اعظم تک کو کئی دفعہ اجازت نہیں دی جاتی. ایسے ادارے ہیں ہمارے، میں ایٹمی قوت کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، وہ ہیں، اور اس طرح کے کئی چیزیں ہیں. تو ڈیول نیشنل کو عمران خان کو پتہ تھا، اس کی تقریریں بار آ رہی ہیں، روز کل سے آ رہی ہیں کہ جناب جو ڈیول نیشنل ہوتا ہے
اس کی ہم احتساب نہیں کر سکتے، وہ بیرون ملک بھاگ جاتا ہے، وہ دوسرے ملک کا اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے، یہ عمران خان کو پتہ تھا۔ اچھا جب پتہ تھا تو پھر یہ سارے آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا، تو افسوس کی بات نہیں ہے؟ نہ جانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو مان لیں نہ جانے میں غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کسی سے خدا نہ خواستہ قتل تک کی نوبت آ جائے تو جو قتل خطا ہے اس کی بھی سزائے موت نہیں ہے، میں وکیل ہوں، اس کی بھی قتل خطا کی جو ہے نا، آپ گن صاف کر رہے ہیں، آپ گولی چل گئی ہے، آپ نے ایسے بٹن دبایا ہے، کسی کو کرنٹ لگ گیا ہے، تو یہ قتل خطا ہوتی ہے، تو اس طرح کی تو چیزیں وہ بھی معاف ہیں۔ لیکن آپ جان بوجھ کے اگر یہ کریں تو میں اگر یہ نواز شریف کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ کروں نا، آپ یقین کریں مجھے سیدھا یہی لگ رہا ہے کہ یہ مکاری کے ذریعے عمران خان آیا ہے اور چیٹنگ کر رہا ہے، اور یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے اس ایج کے تجربے کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو ذرا بھی تکلیف پہنچے گی نا، یہ پاکستان کے خلاف بھی بات کرے گا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا لبرل کہتا ہے تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کہتا ہے نا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور لبرل کہتا ہے نا تو جو میئر صادق کا الیکشن ہوا تھا ایک مسلمان کے مقابلے میں، اس نے یہاں سے جا کے اپنے یہودی سالے کی اس نے جو ہے نا سپورٹ کی، حالانکہ طلاق بھی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی دین ایمان نہیں ہے، چاہے اس کی ذاتی زندگی دیکھ لیں یا اس کی سیاسی زندگی دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں نا درجنوں لوگ نکل آئے ہیں جن کے پاس دوہری شریعت ہے، تو ان کو کیوں اس نے آپ نے بھئی رکھا ہے ان کو؟ آپ کو جب کہ آپ کی پرانی تقریروں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ ان کو نہیں رکھنا، اور آپ نے خاص طور پہ معید یوسف جس کو ایٹمی اثاثوں تک رسائی دے دی ہے، جو امریکہ کا نیشنل ہے، اور ابھی تو یہ حفیظ شیخ کی آپ نے نہیں بتائی۔ آپ کو نہیں پتا کہ حفیظ شیخ آئی ایم ایف سے آیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ باقر رضا آئی ایم ایف سے آیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو شبر رضا ہے یہ آئی ایم ایف سے سیدھے آئے ہیں، سیدھے وہاں پہ نوکری چھوڑ کے ایئرپورٹ پہ آئے ہیں، دوسرے دن انہوں نے آپ کو جوائن کیا، تو آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ نے کشمیر کے حوالے سے ہمیں بہت مایوس کیا ہے آپ نے۔ انڈیا کے ساتھ جو دوستی کے آپ تانے جو باتیں آپ کرتے تھے آپ اس کے خلاف کریں، کوئی ایک بات تو ثابت کر دیں، یا تو آپ کو پتہ نہ ہونا۔ ابھی آپ بجلی کے بل میں جو پی ٹی وی کا آیا ہے، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کو نہیں پتا، میں چیزیں زیادہ تر یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ کو ڈیول نیشنلٹی کا بھی نہیں پتا تھا اور اس کا بھی۔ اب یہ تقریریں سامنے آئی ہیں، آپ کی وہی تقریر آئی ہے کہ جی آپ ہم سے 20-30 روپے بل میں ڈال دیتے ہیں پی ٹی وی کا، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت 10 ارب روپے کا ڈاکہ ڈال رہی ہے عوام پہ۔ تو اب وہی آپ نے یکدم 100 روپے کر کے 23 ارب روپے کا ڈاکہ کر دیا۔ تو آپ کو تو ان چیزوں کو جب پتہ ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ آپ مکار ہیں، آپ چیٹر ہیں، آپ دھوکے باز ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ۔ یا آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نشے میں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ آپ کا منشور ہی تھا نا پارٹی کا۔ جب آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں آؤں گا تو میں تعلیم ایک جیسی کر دوں گا، میں آؤں گا تو میں جناب ہسپتالوں کو یہ ایسے اپڈیٹ کر دوں گا، میں آؤں گا تو میں عوام کو یہ ریلیف دوں گا، یہ مہنگائی اب ساری وہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تو کر رہے ہیں نا، اور کون سے کوئی معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ اپنی ضد اور انا میں آپ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ، میں کوئی مثالیں نہیں دینا چاہتا، نہ میں بات لمبی کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ آج میں نے تھوڑا سا کمپیئر کیا ہے، سوچا ہے، میں نے کہا یار نواز شریف نے بھی غلطیاں کی ہیں لیکن وہ میڈ ان پاکستان ہے، اور اس عمران خان جو غلطیاں کر رہا ہے یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کا پاکستان کے مفاد کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے دوستو، آپ کو اگر برا لگا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، اور کمنٹس کریں آپ اس کو، سبسکرائب، اور تھینک یو ویری مچ۔